अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 165 और 166 जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 165। वमिनन्नास और लोगों में से बाज़ ऐसे भी हैं मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह जो बना लेते हैं अल्लाह के सिवा, यानी कि अल्लाह को छोड़कर क्या बना लेते हैं, हमसर यानी कि बराबरी, इक्वल, यानी कि वाज़े दलाइल देखने के बावजूद, अल्लाह की कुदरत देखने के बावजूद, उसके इल्म और हिकमत की निशानियाँ देखने के बावजूद वो अल्लाह के साथ कुछ दूसरी जो है ना हस्तियों को बराबर करार देते हैं। कुछ दूसरी हस्तियों को क्या करते हैं, बराबर करार देते हैं। अंदादा युहिब्बुनहुम, इस आयत में क्या आगे बोला जा रहा है, अंदादन युहिब्बुनहुम, यानी कि युहिब्बुनहुम वो उन हस्तियों में से मोहब्बत करते हैं, वो उन हस्तियों से मोहब्बत करते हैं, यानी कि इलाहों से जैसे मोहब्बत करना, यानी कि कहुब्बिल्लाह जैसे मोहब्बत करना है, करनी चाहिए। सबसे बढ़कर इंसान की मोहब्बत का मुस्तहिक अल्लाह है। जैसे मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से करनी चाहिए। सबसे क्या है, बढ़कर इंसान की मोहब्बत का मुस्तहिक अल्लाह है, जिसके ऊपर बेहिसाब एहसानात हैं। लेकिन इंसानों में से कुछ नमक हराम किस्म के लोग भी होते हैं, जो है ना, जो बावफा किस्म के लोग रहते हैं, बेवफा किस्म के लोग रहते हैं, जो सब कुछ लेते तो अल्लाह से हैं और लेते हैं, फ़ायदा तो उससे उठाते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, उनको मानने लगते हैं, उनकी अज़मत उनके दिलों पर छा जाती है और वो उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, ईमान वाले इसके बरक्स होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं। वो क्या करते हैं कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी कि वल्लज़ीना आमनु क्या है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी कि वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह की मोहब्बत पे शदीद तरीन होते हैं, पुख्ता तरीन होते हैं, बहुत पक्के होते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल की अंदरूनी पर्दों में क्या है, वहाँ जाके जो है ना रासिख हो जाती है, और कोई दूसरी चीज़ उनको अल्लाह की मोहब्बत से हटा नहीं सकती, यानी कि दूर नहीं कर सकती। अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ पर्दे हाइल होते हैं, छुपे होते हैं, और वो क्या है, ज़ाहिरी चीज़ों की इंट्रैक्शन के पर्दे, जो चीज़ इंसान को हैरान कर दे, यानी कि क्योंकि इलाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह का मतलब क्या होता है कि जिससे अक्ल हैरान हो जाए, वो जिसकी तख्लीक हो, जिसकी कुदरत हो, जिसके कामों पर अक्ल हैरान हो जाए। तो इंसान की ये हमेशा से जो है ना कमज़ोरी रही है कि वो असल खालिक मालिक तक पहुंचने से पहले ही उसकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ों के ज़ाहिरी हुस्न में क्या करते हैं, खो के रह जाते हैं, ज़ाहिरी पर्दों में अटक जाते हैं, असल तह तक नहीं पहुंचते। ठीक है ना, असल कोर तक, यानी कि कॉर्नर तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो है ना अहले ईमान इसके ऊपर होते हैं। अहले ईमान कैसे होते हैं, इसके ऊपर होते हैं। वो जाहिर में नहीं खोते, असल तक पहुंचते हैं। जैसे पिछली तमाम निशानियां अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई ना, अपनी सारी निशानियों को अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई, पिछले आयत में हमने पढ़ा ना। तो फिर निशाने जिनका जिक्र क्या किया गया है, अक्ल, वो जो है ना अक्ल वालों के लिए क्या निशानियां हैं कि वो अपने खालिक को पहचाने, जो है ना इन चीज़ों में नहीं खोते। जितनी भी चीज़ों का जिक्र है उनमें जो है ना अक्सरियत को लोगों ने अपना इला बना रखा है, लेकिन ईमान वाले वो जो है ना मखलूक में नहीं गुम होते, वो दुनिया में मखलूक में नहीं गुम होते, वो मखलूक के जाहिर जो है ना जरिए से खालिक तक, यानी कि बनाने वाला, यानी कि अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। वो मखलूक की खूबसूरती में और मखलूक की हैरान कुन चीज़ों में गुम नहीं होते, बल्कि वो इन तमाम निशानियों के जरिए असल खालिक को पहचान कर उससे
محبت کرتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا کیا ہے؟ اشد باللہ، یعنی کہ اور اشہد کا جو ہے نا لفظی معنی کیا ہے؟ اس میں تفضیل، یعنی کہ تفضیل کا لفظ ہوتا ہے فضیلت کا نکلا ہے، فضیلت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. تو شدید ترین یعنی کہ ہر حال میں، شرہ ہو یا درہ، یعنی کہ پریشانی ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا خوشی ہو، کہ نہ خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، یا خوش ہو یا غمگین ہو، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا کوئی آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی نہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے محبوب سے خفا اور ناراض نہیں ہوتے اللہ جو ہے نا، بلکہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے. محبت کے بھی کئی درجے ہیں اور کئی قسمیں ہیں، یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا، اس کو ایک لذت اور جو ہے نا ٹیسٹ ملتا ہے. تو کھانا، جیسے کھانے کی کوئی چیز کی محبت ہے تو لذت کی وجہ سے، یعنی کہ ٹیسٹ کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس سے محبت ہوتی ہے. تو بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، نفع کے خاطر اس سے محبت کرتا ہے. جیسے اگزامپل ہے، جیسے جاب ہو گئی، تبھی ہم جہاں پہ زیادہ سیلری رہتی ہے تو ہمیں اس جاب سے محبت ہو جاتی ہے نا. کسی حال میں بھی وہ کام ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی حال میں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، اس سے محبت ہو جاتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح پھر ہے نا، چاہے بزنس ہو گیا، چاہے ان سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے نا. اور کچھ چیزوں کی محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چیز ہے جو ہے نا، حیران کن ہوتی ہے، انسان اس سے امپریس اور متاثر ہوتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، یعنی کہ دنیا کی چیزوں سے جو ہے نا بدلتی رہتی ہے. جیسے ایگزامپل، جیسے بچپن میں ہمیں جو چیز کھانا پسند رہتا ہے، کیا ہم بڑے ہونے تک بھی ہم وہی چیز پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آج بھی پسند ہو، یعنی کہ یا پھر سردی، کسی کو سردی پسند ہوتی ہے، کسی کو گرمی کا کھانا پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. وہ بدلتے موسم کے ساتھ نہیں بدلتے، ٹھیک ہے نا، ہر حال میں قائم رہتی ہے. یہ نہیں کہ جب دن اچھا رہے تو ہم اس سے محبت کریں، اور جیسے محبت کرتے ہیں اور اللہ بہت اچھا ہے، اور جب تکلیف آئے تو پھر اللہ کے خالق جو ہے نا خلاف باتیں شروع کر دے، یا پھر ناراضگی کا اظہار کرے، یا پھر تنگ دستی یعنی کہ تنگ دلی کا اظہار، ایسا نہیں کرتے. وہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے. بعض لوگ بعض چیزوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہے. جیسے بزنس میں لاس ہو تو اس سے کتنے لوگ محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو جاب کر رہے ہو اور اس کی سیلری بند کر دی جائے تو کیا ہوگا کہ محبت کہاں جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا جوان سے کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جوان سے محبت کرتے ہیں. جیسے شوہر ہے بیوی سے، جیسے شوہر بیوی سے، بیوی جوان رہتی ہے تو جو ہے نا محبت کرتے ہیں. لیکن دنیا کا حال تو یہ ہے. لیکن اللہ سے محبت، ان میں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا زوال نہیں، اس کی طرف سے ملنے والا نفع جہاں انسان کو وہ ہر حال میں ہے، ہر حال میں، چاہے انسان اس کو جو ہے نا پہچانے یا نہ پہچانے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کتنی محبت، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں صحیح طریقے سے، نہیں پہچان تو بھی وہ کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، سورج نکالتا ہے، دن کرتا ہے، رات کرتا ہے، ہر چیز ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. تو پھر اسی طرح سے اشہد میں سپر لیول ڈگری ہوتی ہے، تو کمپیرزن بھی ہوتا ہے اس میں. تو جس طرح کوئی اپنے جیسے معبود سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں. کوئی کسی کو کتنا چاہ سکتا ہے، کوئی کسی کتنی محبت کر سکتا ہے، ان سب کو جو ہے نا نیچے کر دے. اللہ کی محبت سب سے اوپر، گویا ایمان والوں کی، جیسے ایمان والوں کی اللہ سے محبت، ان کے جو ہے نا بچوں، بیوی، ان کے جو ہے نا دوستوں، بزنس، ان کے مال جو ہے نا، ان کے مال سے، یا پھر ریاست ان کے جو ہے نا جو بھی ہے نا ان کی
ان ایٹیٹیوڈ ان سب چیزوں سے اوپر ہے اللہ کی محبت. جس طرح لوگوں نے جو ہے نا بت بنائے ہوئے ہیں اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اللہ کی محبت ایمان والوں کے اندر ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو اشہد کا ایک معنی تو ہر حال میں ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، یعنی دوسرا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر ہے، کہ ہر حال میں، چاہے وہ غم میں ہو، برائی میں ہو، جس چیز میں بھی ہو، جیسے نفع ہو، نقصان ہو، فائدہ ہو، جس چیز میں بھی، ہر حال میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتا. اللہ ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یا پھر کیونکہ اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی جیسے حکمت ہوتی ہے نا، کہ ہمیں ہو سکتا ہے ہم نے کوئی غلط طریقے سے اس مال کو کمایا ہے، یا پھر ہم اس عذاب سے بھی تو بچ جائیں گے نا. تو پھر اسی طریقے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ نہیں کہ جب آپ مکہ مدینہ میں ہیں تو اللہ کی خوب یاد آئے، خوب یعنی کہ یاد جائے، اور جب آپ اپنے گھر آ جائیں تو آپ کی محبت پیچھے چلی جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. نو، آپ کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، مشکل میں ہوں، آسانی میں ہوں، اللہ کی محبت اور ذکر جو ہے نا، ذکر وہ کسی حال میں جو ہے نا، اللہ کی محبت ذکر وہ کسی حال میں بھی نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتی. تو بندہ جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خیال، اس کے زبان پر رب کا نام آتا ہے. رات کو سوتے ہوئے آخری بات، آخری لفظ دل میں اس کی اپنی رب کی ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نا سونے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی محبت غیر اللہ سے اس درجے میں نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے نا اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں. یعنی کہ شد کا مطلب شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر، آن ٹاپ اللہ، لیکن اس سے نیچے انسان کے دل میں اللہ کے مختلف چیزوں کی اللہ نے محبت رکھی ہے. اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بری نہیں ہے. محبت ایک بہت جو ہے نا محترم درجہ ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کے لیے ایک مہرہ ہے کسی بھی کام کو کرانے کا. یعنی کہ بعض لوگ محبت لفظ جو ہے نا سنتے ہیں تو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ شاید محبت بہت ہی خراب چیز ہے. کچھ محبت جو ہے نا کلچر میں تو لو یا محبت کا نام لیتی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ لان تان شروع کر دیتے ہیں. اس کا تو ذکر ہی برا ہے. نہیں، بس وہ اللہ کے حدود کے اندر ہو. جو بھی محبت ہو اللہ کے حدود کے اندر ہو. آپ کو جو ہے نا بچوں سے محبت ہے، مال سے، دوستوں سے، اپنے کام سے، زندگی میں بہت سی چیزوں سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے، لیکن ان سب محبت سے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ان سب ہوتی ہے اللہ کی محبت، کہ وہ اللہ کے خاطر جو ہے نا ان میں سے وہ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ان سب چیزوں میں محبت چاہیے، لیکن خرابی کہاں ہو جاتی ہے؟ جب کسی بھی چیز کے مطلب کسی بھی چیز کے دین کی خدمت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. اگر کہاں پہ محبت خراب ہو جاتی ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کر ہم کسی اور چیز سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کسی بھی چیز کے خاطر اللہ کو بھول جائے اور اس کو پیچھے ڈال دے اور اس کا حکم نہ مانے، اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان جو ہے نا سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں جو ہے نا گرفتار ہو جائے، کیونکہ باقی ساری چیزیں فانی ہیں، یعنی کہ ختم ہونے والی ہیں. آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کریں گے وہ سب چلے جائیں گے. کوئی بھی چیز نہیں ٹھہرتی. مال ہو چاہے مال نہیں ٹھہرتا، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو. مال کی محبت پہ انسان جو ہے نا دین عمل بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتا. اتنی بری طریقے سے محبت کرتے. مال کی محبت کیسے کرتے؟ جیسے ابھی اللہ کا خیال کیسے آتا ہے، کیسے بھول جاتے کہ ہم جاب کو جاتے ہیں اور نماز ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. ہم نماز کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور گھر میں بھی ہے تو مطلب تھکے ہوئے رہتے ہیں جاب سے، تو یہ سوچتا اچھا ٹھیک ہے بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہم جب ہر چیز اس کے اوپر لے لیتے ہیں اور اللہ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تاکہ ہم صحت بھی ہے خیال نہیں رکھتے، صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے جو ہے نا، اور نہ بیوی کا، نہ بچوں کا حقوق کا پتہ، کچھ نہیں پتہ، صرف مال مال مال. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی سے محبت کرو،
कोई चीज़ों से ना करो, कोई चीज़ों से ऐसी मोहब्बत ना करो कि सब हम भूल जाए, क्योंकि उसमें कोई चीज़ें जो है ना पायदार नहीं, माल भी चला जाता है, इंसान की जवानी भी चली जाती है, हुस्न भी चला जाता है, बीवी बच्चे भी चले जाते हैं, एनीथिंग जिसमें जो है ना गारंटी है कि है नहीं ना, है ही नहीं, ये भी जो है ना चले जाएंगे। ये नहीं कि ये बहुत लॉयल है, ये हमेशा मेरे ही हाथ में रहेंगे और मेरे ही बन के रहेंगे, नहीं, कोई आपके हाथ में नहीं है। इंसान मोहब्बत करते हैं तो जो है ना बच्चे से, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, दोस्त से, इन सब के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डालते हैं, अल्लाह ही मोहब्बत डालते हैं ना, डालते हैं। अगर वो ना डाले तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो अगर ज़िंदगी में आपको किसी से भी मोहब्बत मिले तो ये दरअसल अल्लाह का इनाम और एहसान होता है, वो दिलों में ढालता है अल्लाह। क्योंकि मोहब्बत क्या है ना, अल्लाह, दिल क्या है, अल्लाह के कब्जे में, और दिलों में मोहब्बत जो होती है ना, अल्लाह सुब्हान ताला ही डालते हैं। तो नबी की मोहब्बत के बारे में भी फरमाते हैं कि अगर तुम सब कुछ जो ज़मीन पर है खर्च कर डालो, तुम इनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते थे। मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं जो किसी माल से जो है ना जाकर खरीद सके, उससे नहीं खरीदा जा सकता। मोहब्बत को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, तो जो है ना नहीं जा सकता। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि सहाबा आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह ने उनके दिलों में डाली है। आपके लिए अगर आप ज़मीन भर की दौलत भी खर्च करें लेते हैं तो आप इनमें मोहब्बत डाल नहीं सकते। तो कोई इंसान अगर आपसे मोहब्बत करता है तो जो है ना वो है जना, भले ही वो रिश्तेदार हो या ना हो, दरअसल क्या है कि अल्लाह ही की दी हुई मोहब्बत है जो उसके दिल में पैदा की। वरना जब जो है ना, जब चाहे वो दिल बदल दे और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान अपनी फितरत के हाथ मजबूर है और कमज़ोर है कि वो चाहता है कि वो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करे, अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दे, जिसको अपने से बढ़कर चाहे, इंसान के अंदर रख दिया गया है। अब अगर इंसान को सही किबला ना मालूम हो, यानी सही मरकज़ नहीं मालूम, सही चीज़ नहीं मिलती, तो फिर क्या हो जाता कि तब इंसान इधर उधर की मोहब्बतों में बढ़ जाते, क्योंकि उसने करना तो है कि क्योंकि उसकी जो है ना फितरत में है, उसके बगैर उसको रहना नहीं। जिसको अल्लाह ना मिला वो क्या हो गया, किसी और चीज़ को मोहब्बत में अटक गया। अब क्या होता है कि जब इंसान किसी और चीज़ की मोहब्बत में अटकता है और वो जो है ना वो बेचारा जो ना ये बेचारा हो या बेचारी चीज़ अपने असल के एतबार से जो है ना असल के एतबार से फ़ानी, यानी कि ना पैदार है, यानी कि वो तो चढ़ेगी, यानी कि वो तो छोड़ेगी, यानी कि आपको वो तो धोखा देगी, आपको वो तो जुदा होगी आपसे, वो तो बेवफाई करेगी आपसे, क्योंकि वो तो अपनी ही जो है ना अपनी ही मालिक, वो अपनी भी मालिक नहीं है। कोई इंसान अपना मालिक है ही नहीं, वो तो मजबूर है। इंसान मर जाते हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई मालिक नहीं। अगर कोई शख्स मरते दम तक भी आपका लॉयल है तो वो ज़र्रा बराबर नहीं बदला, लेकिन अपनी मोहब्बत में। लेकिन क्या होगा कि उससे जाना है, उसे क्या छोड़ के जाना है, उसे अल्लाह ने बुलाया है, उसे जाना है। अब क्या है कि जब वो जाएगा तो अपनी रूह भी साथ चली जाएगी। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई लोग मरने की खबर सुनकर उनको भी जो है ना हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो हार्ट अटैक से मरते हैं, क्योंकि दिल मरता है ना, कि उनका दिल मरता है, क्योंकि मोहब्बत दिलों का जो है ना कनेक्शन होता है, तो वो एक गोया दूसरे के साथ ही चला गया। यानी कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिस पर आप अपनी जान दे दें, क्योंकि जान दी हुई उसी की थी, अल्लाह ही सुब्हान अल्लाह की जान दी हुई ना, सिर्फ उसी के जो है ना नाम जान दे सकते, उसी के नाम पे हम क्या है जान दे सकते, किसी भी चीज़ के लिए जान नहीं दे सकते। तो अल्लाह
اللہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے اندر ہم سب کو سنتا ہے، اس نے ہماری ضروریات بھی پتہ ہے، اسے ہماری ضروریات بھی پتہ، اس کو پتہ تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، تو اس نے ہمیں کیا سکھایا، ذکر کی چیزوں میں مت کھو، جیسے ظاہر کی چیزوں میں مت کھو۔ کیا ہے، اس نے کیا سکھایا کہ اس نے کیا کہا کہ ظاہر کی چیزوں میں مت کھو، یعنی کہ عارضی کی چیزوں میں جو ہے نا، اس میں بتایا جا رہا ہے عرضی کی چیزوں میں مت مبتلا ہو، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ سے جو ہے نا معرفت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اب انسان غور و فکر کرتا ہے۔ جب انسان کیا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور انسان کے اندر ایک کمی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی محبت سے نہیں پوری ہوتی، وہ چیزوں کی محبت سے پوری نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی محبت اس کو جو ہے نا بھر سکتی ہے۔ تو جس کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے، رب کی پہچان ہو جاتی ہے اور اللہ سے شدید ترین محبت ہو جاتی ہے، تو اس کی یہ جو ہے نا کمی پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے اندر ایک جو ہے نا سیٹسفیکشن آ جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے جو ہے نا اپنے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے۔ باقی چیزوں کی محبت انسان کے جو ہے نا ذہن کو بکھر دیتی ہے۔ انسان وہ نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے، اور جو ہے نا نتیجتاً انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر قوم میں ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں شرک رہا ہے۔ جب یہ یقین نہ رہا کہ اللہ سبحان جو ہے نا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر انسان لاسٹ ہو جاتا ہے نا، کہ پھر انسان کوئی اور جو ہے نا سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر انسان کیا ہے، کوئی اور سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں تھامتا تو پھر وہ غیر اللہ کو تھامتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے، بھٹک جاتا ہے، پھر وہ ان میں کھو کر رہ جاتا ہے، اور جو ہے نا خدا کی محبت ہر دل میں بسی ہے، اللہ کی محبت ہر دل میں بسی، وہ جگہ اسی کے لیے ہے، اور نہیں آ سکتا کوئی اس میں۔ تو کسی اور کو رکھیں گے تو وہ کیا ہے، وہاں ٹکے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سوا ہر کسی ایک کو جو ہے نا ٹکا رکھے ہوتے ہیں اپنے دلوں میں، اور وہ ٹکتا ہی نہیں وہاں تو اس سے انسان خود نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کی محبت عبادت ہے، اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے۔ اللہ کی محبت انسان کی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ غیر اللہ کی محبت جو ہے نا بد انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے ڈر، خوف اور جو ہے نا اور تمام تکلیفوں کا جو ہے نا مجیب ہی۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو محبوب بنا لیتا ہے، تو وہ چیزیں اس کے لیے جو ہے نا غم اور دکھ کا ذریعہ بنتی ہے، عبد القادر جیلانی کے الفاظ ہے، کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں۔ یہاں انسان کو سیکھنا ہوتا ہے نا کہ وہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے کسی بھی طرح، یعنی کبھی بیماری سے کہ باقی دشمنی سے، پھر غلط فہمیوں سے، بہت سی محبت میں جو ہے نا جو ہے کیا ہوتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کبھی فاصلے سے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہ دور کر دی جاتی ہے، کبھی موت سے ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دی جاتی ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہیں جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا بدقسمت کی
جو ہے نا معبود چیز مجھ سے الگ ہو گئی. کیا ہے یہ وہ محبوب چیز؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بدقسمت سمجھتے کہ وہ میری پیاری چیز محبوب چیز کیا ہے مجھ سے الگ ہو گئی. لیکن جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تجھ سے آپ جو ہے نا تجھے آپ اپنے لیے چاہتا ہے. اور اللہ نے تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے بنایا ہے، خود کی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو محبت اور جو ہے نا تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا محبت عبادت کا حصہ ہے. اور اللہ جو ہے نا تجھے اپنے لیے چاہتا ہے. تو غیر کا ہونا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیر کا ہونا چاہتے ہیں اور ہوش کر ایسا ٹوٹا ہوا برتن جو ہے نا ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے. جب تک تو اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا. اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے کاموں میں جو ہے نا تیرے قدموں میں لا بیٹھائے گا. اور پھر لوگ تجھے جو ہے نا محبت کرنے لگیں گے. تجھ سے تیرے رشتے، تیری جو ہے نا محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی. وہ ساری چیزیں پلٹ آتی ہیں. پھر اور جن سے تو محبت کرتا تھا، جن کے لیے تو رویا کرتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے. مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا جب تک تو جو ہے نا ان تمام چیزوں کو تو دور نہ کر دے. یہ سب تجھے تکلیف دیں گی. محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہو یا کسی اور چیز کی. ان کے جو ہے نا ان کو نکال کر اللہ کی محبت کو لاؤ نکالنا یعنی کہ لے آؤ، یعنی کہ نکالنا یعنی کہ ان سب کو نکال کر سب کے اوپر اللہ کو لے آؤ. بلکہ باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو. جب وہ تابع ہوں گی تب وہ اپنے جو ہے نا اپنے ٹھکانا یعنی کہ اپنے ٹھکانے یعنی کہ اپنی جگہ رہیں گی. پھر انسان ایسا نہیں ٹوٹے گا جس کے بعد کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے گا. یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ظاہری صلاحیت کھو دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا اور طرح طرح کی چیزوں کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو خواہ محبت ہو یا اولاد کی ہو، چاہے جو ہے نا ماں باپ ہو، کسی اور چیز کی انسان کے لیے دکھ تکلیف اور غم کا ہی سبب بنتی ہے. جب اللہ کی محبت ان سب کے اوپر نہ آ جائے، جب تک کہ اللہ کی محبت ان سب کے اوپر نہ آ جائے. اور کاش، اب یہاں پہ بتایا جائے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. یہاں یرا کا مطلب ہے نا، یہاں پہ وَلَوْ یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں، سمجھنا مراد ہے. یعنی کہ کنسیڈر کرنا. کاش سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا سمجھیں باقی کیا ہے؟ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. یعنی کاش وہ بات جو ہے نا عذاب یعنی کاش وہ بات عذاب کو دیکھ کے سمجھ آئے گی، وہ آج سمجھ آ جائے. وہ جب ہم ایسا نہ ہو کہ جب ہم عذاب کو دیکھیں تب وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے نہیں، جب ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے. یعنی قیامت کے دن انسان جب اپنے انجام کو دیکھے گا تو ہل جائے گا. اور اس وقت فرعون جو ہے نا فوراً ریلائز کرے گا کہ میں نے غلط کیا. کیونکہ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا، عذاب کو دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ انا كنا ظالمین، یعنی کہ ہم جو ہے نا ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کاش یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اللہ سے بڑھ کر اور جو ہے نا اللہ سے بڑھ کر اور چیزوں کو چاہتے رہے، جب اپنا انجام کو دیکھیں گے تو پھر اس وقت وہ حقیقت ان کو سمجھ آئیں گی. کاش وہ آج سمجھ آئے کیا حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے یہ اب آگے بتایا جا رہا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ
جمیع، بے شک قوت اختیار، غلبہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر سب سے بڑی محبت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، سب سے محبوب ترین چیز بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، ساری قوت طاقت اس کے پاس ہے۔ کیا انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس کیوں مانگنے جاتا ہے، کیوں کچھ مانگتا ہے غیر اللہ سے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ میرا کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، قیامت کے دن سمجھ آ جائے گی، اور وہاں سمجھنے کا پھر کیا فائدہ، وہاں سمجھنے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا نا۔ تو اور پھر یہاں پہ اس آیت میں کیا بتایا جاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور اس سے سب کچھ لے کر ہم اپنا سب کچھ کسی اور کو دے دیں تو یہ اس کو پسند نہیں، بہت بڑا ظلم ہے، حق کی تلفی ہے۔ یعنی کہ لہٰذا قیامت کے دن ایسے لوگ ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق رہیں گے۔ وہ سخت سزا کیا ہے کہ اگر وہ پانی مانگے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا پھر زخموں کا دھویا ہوا دھواں پینے کو دھون پینے کو دیا جائے گا۔ آپ امیجن کریں ذرا اس چیز کو کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اگر اس کی راہ راست پر نہیں چلتے ہیں، تو کیا کیا جائے گا انجام، اب کیا ہوگا، اب عذاب کیسا رہیں گا۔ اب وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو پگھلا ہوا تانبا، سوچے کیسے پئیں گے ہم، تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یا اگر آپ امیجن کریں اور سوچیں، اگر تو اس جگہ پہ خود کو رکھی تو کیسا فیل ہوگا، ہے نا۔ تو دھویا ہوا دھون پینے کو دیا جائے گا۔ یہ ہے شدید عذاب، بھون ڈالے گا۔ جیسے ایگزامپل، جیسے گرم ٹی، جیسے گرم چائے ہم پیتے تو منہ کیسے جل جاتا ہے نا، تو جہنم جو پانی پیے گا، جہنم میں جو پانی دیا جائے گا، وہ صرف زبان نہیں، پورا منہ بھون ڈالے گا، اور حلق کے اندر جائے گا۔ تو کیا ہوگا کہ ابلتا پانی پلایا جائے گا، جو آنتوں کو اندر کی آنت جو ہوتی ہے، انٹسٹائن ہوتی ہے، کو کاٹ کر باہر نکال دے گی، پیٹ گل جائے گا اندر سے، اتنا شدید یعنی کہ صرف اندر بلکہ جہنم کی آگ ان کے باہر کی کھالیں بھی جلا رہی ہوں گی، ایسے کہ جب ان کی کھال پک جائے گی، جب ان کی اسکن پک جائے گی، پھر اسکن چینج کر دی جائے گی، کوئی ہزار دفعہ چاہے چینج ہوں گی، تاکہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ کس طرح کھانے کو کچھ مانگے، زقوم کا درخت دیکھے، جہنم میں بہت ہی زقوم کا درخت ہے، ان کا کھانا ہوگا۔ زقوم کا درخت بہت برا ہے، باپ رے، وہ اللہ سے پناہ مانگے جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، جہاں ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کی چھوٹی سی ہمیں گرم پانی میں، ہم جیسے گرم دیگچی میں ایسے ٹچ ہو جاتا ہے تو کتنی زور سے ہمیں جھنڈا آتا ہے، سوچئے کہ کنٹینیو ہمارے اوپر وہ عذاب۔ اب آپ سب بولیں گے کہ اللہ کیسا ہے ہمارا، کہ وہ ہم سب کو عذاب دیتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جب زندگی میں اتنی ساری نعمتیں دی، اپنے جسم کے ہر ایک اعضاء سے لے کر کے کھانے پینے، ہر ایک چیز کی آزائش، ہر ایک چیز آپ کی ضروریات کو پوری کی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی عبادت نہیں کی، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا، جس نے سب کچھ دیا۔ اب ہمارے جیسے ماں باپ ہیں،
ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں نا کہ ہاں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے یہ چیز کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو سوچیے کہ وہ تو اللہ ہے, وہ تو آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے پوری جسم کو بنایا ہے, دنیا میں بھیجا, ہر ایک چیز وہ دے رہا ہے, ہر ایک چیز وہ دے رہا ہے آپ کو, ہر ایک, لیکن بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملتا, وہ صرف اور کچھ چاہتا بھی نہیں ہے. وہ چاہے تو ہمیں چینج کر کے دوسری مخلوق کو لے آئے جو اس کی عبادت کرے, لیکن ہم پھر بھی اس کی عبادت نہیں کرتے, اس کا شکر ادا نہیں کرتے, اس کو ہی نہیں ڈینائی کرتے, اس کو ہی نہیں ہم مانتے ہیں. تو پھر وہ کیوں نہیں عذاب دے گا؟ آپ سوچیں کہ اگر کوئی جیسے قیدی ہے اور وہ ظلم کرتا ہے, جیسے کسی کا خون کر دیا, تو اس کو ترنت سزا دی جاتی ہے. ہم کو تو مہلت مل رہی ہے, الحمدللہ الحمدللہ, ہمیں زندگی دی جا رہی ہے. زندگی کیا ہے؟ مہلت ہے. تو اس میں ہمیں غور و فکر کو کہا جا رہا ہے نا, کتنی بار قرآن میں آئے کہ غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, تاکہ اللہ کو ہم پہچان سکے. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے تو اس کی محبت بھی ہمارے اندر آٹومیٹکلی آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو زقوم بہت برا درخت ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں اللہ سے بے وفائی کرنا, کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا اور کسی کو اللہ سے بڑھ کر چاہنا, یہ کوئی معمولی جو نا جرم نہیں ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا, کسی سے کچھ مانگنا, کسی اور کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ میری جو ہے نا بگڑی بنا دیں گا, تو سب سمجھتا ہے. تو یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. اور لوگ عام انسانوں کی محبت میں کے علاوہ جن چیزوں کی محبت میں مبتلا رہیں, وہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے نا پتھروں کے بت بنا لیے ہیں, پتھروں کے بت بنا لیے ہیں. نوح اسلام کے زمانے میں یہ شرک شروع ہوا تھا. نوح اسلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ شرک شروع ہوا تھا. نوح اسلام سے پہلے نیک لوگ آتے رہے, جو لوگوں کو جو ہے نا ہدایت کا پیغام دیتے رہے. جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی جو ہے نا تصویریں لگا لی. ان کو دیکھ کے جیسے ہم کو خدا یاد آتا ہے, تو یہ تو بھول گئے کہ جو ہے نا خدا یاد آتا ہے, وہ تو بالکل بھول گئے. باقی صرف شکلیں رہ گئیں. یہود نصارہ وغیرہ جو ہے نا جن کو قرآن میں ذکر رکھا گیا ہے, نیک لوگ تھے جن کی جو ہے نا شکلوں کو بعد میں بت بنا لیے گئے تھے. اسی طرح بعد میں جو ہے نا مذہبی شخصیتیں جو ہے نا پھر اور چیزیں, درخت, پتھر, سورج اور چاند, حتیٰ کہ اتنے زیادہ الہوں کے نام ملتے ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا. شرک انتصار ہو گیا, اور سراسر جن کو جو چیز اچھی لگے اس نے اسی کو خدا بنا لیا. لوگ اپنے معبود چنا کرتے تھے, خوبصورت پتھر چن کے لاتے, اور ہر ایک اپنا اپنا پتھر الگ کر لیتے اور کہتے کہ یہ میرا خدا ہے. تو کبھی انسان پتھروں سے اٹریکٹ ہوا, کبھی سورج, چاند, درخت سے اٹریکٹ ہوا, شجر حجر سے, اور کبھی آگ سے ڈرا, کبھی ہوا جو ہے نا, کبھی ہوا یا پھر بادلوں سے. ان سب چیزوں کو الہ بنا لیا. ان سب چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, نہ ان سے شدید محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے, بلکہ اور ان سب چیزوں سے شدید محبت نہیں ہونی چاہیے. ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ان سب سے جو ہے نا اتنی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے. ان سب سے بڑھ کر کسی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یعنی کہ دراصل اصل توحید ہے. ایک پتھر رکھتے ہیں اور سترہ بنانے کے لیے, جیسے استرا بنانے کے لیے اور سترہ بنانے کے لیے, اور ایک یہ کہ یہی جو ہے نا مقدس چیز ہے. حالانکہ کوئی پتھر مقدس نہیں سوائے حجر اسود کے رکن امانی کے. ٹھیک ہے نا, سوائے حجر اسود کے اور رکن امانی کے. تو الحمدللہ ہمارے 165 تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے. ہر آیت میں کتنے بڑے بڑے میسیجز رہتے ہیں. ہم جب قرآن سمجھ کے ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا, مطلب ہمیں ڈو ڈونٹس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. تو چلیے آیت نمبر 166 اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آیت نمبر 166 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ استبر الذین, یعنی کہ جب جو ہے نا بیزاری دکھائیں گے, جب اظہار برات کریں گے جو ہے نا, الذین کون؟ وہ لوگ, اتبعوا جن کی پیروی کی گئی دنیا میں, اتبعوا جن کی پیروی کی گئی دنیا میں,
اور فی من الذین ان لوگوں میں سے جن جو ہے نا جنہوں نے پیروی کی، من الذین اتبعوا، اور جنہوں نے پیروی کی، یعنی لیڈرز اپنے فالوور سے اظہار نفرت کریں گے، ان سے اپنے جو ہے نا اپنے سارے تعلقات ختم کریں گے، ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے، اور یہاں پہ کیا ہے، وراء العذاب، یعنی کہ اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے. یعنی قیامت کے دن نتیجہ کیا نکلے گا کہ جن چیزوں کو بھی انسان چاہتا ہے اور جو ہے نا خصوصاً انسانوں کی شکل میں ان کو اپنا لیڈر مان کے ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، تو وہ قیامت کے دن بالکل جو ہے نا بالکل کیا کریں گے، بری ذمہ ہوں گے اور اعلان برکت اور اعلان برات کر دیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ یعنی کہ اور ان کے سارے اسباب تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب رشتے ناطے تعلقات سب کے سب ختم ہو جائیں گے. دنیا میں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میری جو ہے نا بگڑی بنا دے گا، لیکن قیامت کے دن بھی کسی کے کام بھی کیا ہے، کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. دنیا میں جو ہے نا مجرم کیا ہے، لیڈرز جو ہیں وہ اپنی فالوورز کو جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر جو ہے نا ہمارے راستے پر چلو. قیامت کے دن ہم تمہاری جو ہے نا کیا کریں گے، خطائیں اپنے سر لے لیں گے. صرف لیڈرز نہیں، عام طور پر بھی جو ہے نا آپ دیکھیں کہ لوگ جب اپنی جو ہے نا منوانا چاہتے ہیں، جب اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میری خاطر یہ کر لو، کل قیامت کے دن کیا کریں گے، تم میرے نام لوگے، نام لگا دینا، تم میرے نام لگا دینا، یعنی کہ میرے ذمے کر دینا. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا ذمہ نہ لے گا، کوئی کسی کا ذمہ نہیں لے گا، تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اور اللہ جو ہے نا اللہ نے اعلان برات کرے گا کہ کوئی کسی کو فائدہ نہ دے گا، اور دے بھی کیسے سکتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے کٹ آف کر لیں گے اور سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. سبب کہتے ہیں سبب جو ہے نا اسباب جو ہے سبب کہتے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی کہ اور مینس سارے مینس بھی کٹ جائیں گے، کوئی کسی تک پہنچ بھی نہیں سکیں گا. اگر کوئی جو ہے نا چاہے کہ کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ بھی نہ ہو سکے گا. تو اتنی ہم لوگ کیا لے کر بیٹھے رہتے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے، وہ ہماری پیروی کریں گے. کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ سوچیں کہ آپ یہ ذرا سوچنا کہ دنیا میں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو جب دنیا کی تکلیف میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو کیا آخرت میں آپ کا ساتھ نبھائیں گے؟ آپ ضرور اس بات کو ضرور غور و فکر کریے گا اور اپنے عمل کو پھر ضرور دیکھیے گا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کس کو مان رہے ہیں. پھر وہ کیا وہاں بچائیں گے جب ہمیں دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہے؟ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، اپنے خونی رشتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے نا، اس وقت ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا ساتھ کون دے گا اور کون نہیں دے گا. زیادہ تر تو 99% لوگ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتے، کوئی ساتھ نہیں دیں گے، لیکن 1% اگر کوئی ہو گیا تو ہو گیا، لیکن آخرت میں وہ بھی نہیں رہے گا سوائے اللہ کی ذات کے. تو آپ سوچیں، تو دے گا نا عذاب جب آپ کو ساری مہلتیں دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، آپ کو بنایا، سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو دیا، سارے فائدے اٹھائے آپ نے دنیا میں اس کی دی ہوئی چیزوں سے، اور پھر بھی آپ جو ہے نا اس کو ہی پہچاننے سے انکار کرتے، تو اس کو بھی تو تکلیف ہوگی نا. آپ کو تو مہلت بھی دی گئی، لیکن جو پیڑ پودے چرند پرند ہیں کنٹینیو اللہ کی جو ہے نا اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اللہ کی جو ہے نا جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا اللہ کی ایک مطلب اللہ کی ہر وقت ذکر کرتے رہتے. ہم تو اتنے ناشکر ہیں انسان کے، اتنی نعمتوں کے بعد بھی ہمارے منہ سے جلدی سے شکر نہیں نکلتا. ہم اپنا گنگاتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری وجہ سے ہوئے، یہ میں نے محنت کیا تو ملا نہیں، پر یہ سب کچھ اللہ کے دینے سے ہی ہوا ہے. آپ کی محنت اللہ محنت
کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، کہ محنت کری تو اس نے تمہارا بھی ساتھ دیا، کیونکہ اس نے آپ کا ایفرٹ دیکھا کہ آپ نے کتنے ایفرٹ ڈالے ہیں ان سب کاموں میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان ساری آیتوں سے کیا سیکھا؟ ہم نے ان ساری آیتوں سے کیا سیکھا؟ 65 آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اشہد حب للہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ ایمان والے ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ تکلیف میں ہو، غم میں ہو یا خوشی میں ہو، کسی چیز میں بھی. اور ایمان والے ہر چیز جو ہے نا اللہ ہر رشتے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور مومن غیر اللہ سے اور مختلف چیزوں سے محبت دوسرے درجے پر رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ دنیا کی سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہی جو ہے نا ہمیشہ باقی رہنے والی. اور کیا اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انسان کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے؟ جی ہاں، وہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ہے نا دلوں میں محبت ایک دوسرے کی ڈالتا ہے. اور لفظ عبادت کو واضح کرنا ہے کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا عبادت کہلاتا ہے. شرک کرنے والوں کے لیے بدترین عذاب کیا ہے؟ کہ شرک کرنے والوں کے لیے بدترین عذاب وہ کیا ہے؟ وعید کی گئی ہے، بتائی گئی ہے. اور 166 میں ہم نے کیا سیکھا کہ لیڈر اور فالوورز کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ کہ لیڈرز اور فالوورز کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، اور فالوورز پہچانیں گے بھی نہیں، اور جو ہے نا اپنی دنیا میں کیے ہوئے والے قسموں کو جو ہے نا جو لیڈروں کے ساتھ کیے تھے وہ کیا ہے؟ آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کا آگ ٹھکانہ ہوگا. تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. بہت کتنی پیاری پیاری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز بتائی ہے نا. الحمدللہ ہم سب جو ہے نا ایک فیملی کی جیسے مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.